बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, प्रोग्राम मीम के मेहमान के साथ आपका मेज़बान शाहरुख फिरोज़ कादरी हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं उलमा किराम से, नातख्वां हजरात से, कारी हजरात से, दीनी तंजीमात के सरबराहान और ओहदेदारान से, और इसी किस्म की मुख्तलिफ शख्सियात को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है ताकि हम जान सकें कि फ़ी ज़माना खिदमत दीनी का फरीज़ा सर अंजाम देने वाली शख्सियात किस अंदाज में दीन की खिदमत कर रही हैं, इस काम में क्या रुकावटें हैं और इस काम को करने में क्या लुत्फ़ आता है और क्या सुरूर मिलता है। तो खिदमत दीनी का फरीज़ा सर अंजाम देने वाली शख्सियात में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत हुसैन सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया। आप नाइब नाजिम हैं जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के, जबकि आप खतीब हैं जामा मस्जिद सेंट्रल फायर ब्रिगेड कराची के। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आपको हज़रत ये जो सिलसिला है हमारा मीम के मेहमान, इसमें मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ किया जाता है और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो तालीमी सिलसिला है दरस निज़ामी का, ज़ाहिर एक तवील सिलसिला होता है और इसमें जो है पढ़ाई का एक बहुत लंबा अरसा दरस निज़ामी का हुआ करता है। तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए कि वो तलबा भी इससे कुछ सीख सकें जो दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। कुछ इरशाद फरमाइएगा। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहम्मद शाहरुख फिरोज कादरी साहब, मैं आपका और मीम टीवी की पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज मीम टीवी का मेहमान बनने का शर्फ बख्शा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करीम मीम टीवी को और मीम टीवी की पूरी इंतज़ामिया को बुलंदियां अता फरमाए। आमीन आमीन। और आपके इस चैनल को अल्लाह करीम और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। आमीन। मेरा पूरा नाम शौकत हुसैन सियालवी है, जो कि आप बता चुके हैं, और मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो सूबा पंजाब का एक शहर है शुजाबाद, जो कि मुल्तान से तकरीबन ये कोई 42-45 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दारुल है, दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबिया अजहरुल उलूम के नाम से अल्लामा खुदा बख्श अजहर साहब, बहुत बड़ा नाम है माशा। और बस वहाँ से कुछ ही फासले पर एक लाल बाग मोहल्ला है, वहाँ चिश्तिया मस्जिद, अच्छा, उसके अंदर एक इदारा कायम है। तो मेरी इब्तदाई तालीम उस इदारे में आलिम बाअमल हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद वजीर अली सियालवी साहब, अच्छा माशाल्लाह, वो मेरे उस्ताद मोहतरम, और वहाँ मैंने नाजरा कलामुर रहमान ख़त्म किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज तो देखें हमारे मदरसों के अंदर जब तलबा या तालिबात कलामुर रहमान ख़त्म करते हैं या करती हैं तो उस अंदाज से एहतमाम नहीं होता जो कि माजी में हुआ करता था। मुझे याद है कि जब मैंने नाजरा कलामुर रहमान ख़त्म किया तो मेरे ददियाल से, मेरे ननियाल से, मेरे अपने वालिदैन, मेरे घर से वो इस तरह सारे मिल कर के एक वफद की सूरत में आए कि यूं लग रहा था वो नोटों के हार उस टाइम होते थे, तो वो नोटों के हार मुझे पहनाए, उस्ताद मोहतरम को पहनाए, और उस्ताद मोहतरम को मेरे वालिद गिरामी ने खुश होकर एक जानवर बतौर गिफ्ट दिया। अच्छा माशाल्लाह। यानी दीगर तोहफे तहाइफ के अलावा एक जानवर गिफ्ट किया कि आपने मेरे बेटे को नाजरा कुरान मजीद पढ़ाया है। क्या बात है। और वो नोटों के हार पहनाए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बारात आई हो। क्या बात है, क्या तो बात। फिर मुझे वो अपने साथ लेकर गए कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर। तो फिर इब्तदाई मैंने कुछ पारे वहाँ हिफ्स भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। सही। फिर मेरे फुफीजाद भाई हैं हाफिज मोहम्मद रमजान सियालवी साहब, वो फिर मुझे वो भी वहाँ मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, उन्होंने भी वहीं से पढ़ा है। अच्छा हज़रत, ये रमजान सियालवी साहब वही हैं दाता दरबार की मस्जिद? नहीं, वो अलग हैं, ये मेरे फूफीजाद भाई हैं, ये दूसरे। सही। तो फिर क्योंकि वो कराची आ चुके थे
میری تعلیم کے دوران ہی، جو میری ابتدائی تعلیم ہے. صحیح. تو پھر وہ کراچی آ چکے تھے. یہاں کراچی شیر شاہ ڈی بلاک گلی نمبر 5 کے اندر مدینہ مسجد کے اندر ایک ادارہ ہے جامعہ حلیمیہ کے نام سے. اچھا. حضرت علامہ سید مفتی عبدالحلیم شاہ صاحب کا یہ ادارہ ہے. اچھا ماشاء تو وہ یہاں تدریس کرتے تھے. حافظ رمضان سیالوی صاحب بطور استاد تھے شعبہ حفظ کے. ماشاءاللہ. تو وہ مجھے یہاں کراچی لے کر آئے اور میں نے جامعہ حلیمیہ کے اندر داخلہ لے لیا. صحیح. پھر وہاں میں نے جو ہے وہ کلام الرحمن کو حفظ کرنا شروع کیا. تو الحمدللہ میں تقریباً 13 سال کچھ ماہ کے اندر جو ہے وہ پورا حافظ قرآن بن چکا تھا. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور 14 سال کی عمر میں باضابطہ میری دستار بندی ہوئی، جیسے دارالعلوم کا ایک پروگرام ہوتا ہے. جی جو عموماً ہوتا ہے. جی صحیح بات ہے. تو وہاں شعبہ حفظ کے اندر جو میرے استاد تھے، جیسا کہ شجاع آباد میں نے بتایا حافظ محمد وزیر سیالوی صاحب. جی. پھر یہاں حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب بھی میرے اساتذہ میں ہیں، اور حافظ قاری غلام مصطفیٰ اویسی صاحب بھی میرے اساتذہ میں ہیں. ان سے کچھ تجوید بھی پڑھی. پھر اور حافظ عبدالرشید صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. تو جب میں حافظ قرآن بن گیا تو پھر کیونکہ وہاں شعبہ درس نظامی بھی تھا، پھر میں نے درس نظامی میں یہ جامعہ حلیمیہ میں. صحیح ماشاءاللہ. تو درجہ اولا جو ہے ابتدائی جو درس نظامی کی کتب ہوتی ہیں وہ میں نے جامعہ حلیمیہ کے اندر ہی شروع کر دی تھی. اچھا. اور جامعہ حلیمیہ کے اندر جو ہے جو اساتذہ تو اور بھی تھے، جو سینئر استاد تھے وہ علامہ غلام محمد بندیالوی صاحب. اچھا. بہت قابل ترین انسان تھے. تو وہ ابتدائی کتب میں میرے اساتذہ میں ان کا ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ شامل ہے. صحیح. اسی طرح پھر میں وہاں سے علامہ سید جمال الدین کاظمی شاہ صاحب کا ادارہ ہے جو کہ اب بھی ہے، پرانا ٹرک اڈا کہلاتا تھا، ماڑی پور روڈ. جی. قمر العلوم فریدیہ رضویہ. پھر میں نے وہاں جا کر داخلہ لے لیا. ایک قمر الاسلام سلیمانیہ ہے. جی وہ الگ ہے. پنجاب. جی وہ پنجاب. یہ الگ ہے. یہ الگ ہے. اچھا. تو وہاں جا کے پھر میں نے داخلہ لے لیا. تو پھر وہاں میں نے تقریباً جو ہے وہ 4 سال کچھ منتھ میں وہاں پڑھتا رہا الحمدللہ. پھر وہاں جو ہے اساتذہ تو اور بھی تھے. جو سینئر اساتذہ میں ہیں وہ علامہ حافظ محمد اکرم سیالوی صاحب ہیں، جو کہ یہاں پی سی ہوٹل کے اندر میرا خیال ہے 40 سال سے زائد عرصہ انہوں نے یہاں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام بھی دیے. اچھا. پھر دارالعلوم قمر العلوم فریدیہ رضویہ سے پھر وہ دارالعلوم نوریہ رضویہ چلے گئے تھے جو کہ کلفٹن میں ہے. جی. اس ادارے کے اندر جو ہے استاد محترم علامہ اکرم سیالوی صاحب کافی سال تک پڑھاتے رہے. تو میں پھر یہاں قمر العلوم سے پھر میں 1 سال کے لیے جامعہ اسلامیہ معارف القرآن مفتی خالد محمود صاحب کا، جو کہ اختر کالونی کے اندر واقع ہے، وہاں میرے سینئر اساتذہ میں علامہ مفتی وسیم شوکت صاحب، علامہ مفتی شفیق صاحب اور علامہ قبلہ اویسی صاحب جو وصال فرما چکے. تو پھر اس کے بعد جو ہے دورہ حدیث جو میں نے کیا ہے وہ میں نے قادریہ سبحانیہ شاہ فیصل کالونی سے کیا ہے. صحیح. اسی طرح جو ہے یہ مفتی فضل سبحان صاحب کا ادارہ. جی بالکل. اور باقی میٹرک میں نے یہیں سے کیا ہے. یہ اکھائی میمن اسکول ہے کھارا در میں، میٹرک میرا وہاں سے ہے. انٹر بھی یہیں کراچی سے کیا، اور بی اے میں نے اردو وفاقی یونیورسٹی سے کیا. او ٹی سی میں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج ہے قاسم آباد لیاقت آباد کے اندر، تو وہاں سے میں نے جو ہے او ٹی سی بھی کیا. کیا بات ہے. تو او ٹی سی میں جو اساتذہ ہیں وہ ان کے بھی کچھ نام آپ کو بتا دوں. اس میں جو ہمیں عربی پڑھاتے تھے تدریب المعلمین. حضرت گفتگو کو جاری رکھیں گے. یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. محترم ناظرین، علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے ہمراہ ہیں. گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد، یا ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوگی. صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب. گفتگو جاری تھی حضرت کے اساتذہ کے حوالے سے. حضرت کنٹینیو کیجیے گا، آپ اساتذہ کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ او ٹی سی کے حوالے سے جو میرے اساتذہ کرام ہیں، تدریب المعلمین یہ عربی کی کتاب ہے. اس کے جو میرے استاد تھے وہ حبیب النبی، سر حبیب النبی، وہ اس کے استاد تھے. جی. اور اسی طرح سر طارق تھے، سر ساجد صاحب تھے، سر کمال صاحب تھے، اور سر آفاق صاحب تھے. اور وہاں کے جو پرنسپل تھے سر ہارون لغاری صاحب،
وہ بھی پیریڈ کبھی کبھی لیتے تھے. تو اسی طرح جو ہے وہ الحمدللہ وہاں کالج میں بھی بڑا اچھا ماحول رہا. ہم نے کالج میں بھی الحمدللہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کیا, اور سارے جتنے بھی ہم پڑھنے والے تھے طلباء آپس میں یعنی ہم نے مل ملا کر الحمدللہ جو ہے یہ ایک فضا قائم کر دی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت میلاد کی تو یہ برکتیں ہیں کہ جہاں بھی عاشقان رسول رہتے ہیں وہاں میلاد شریف بھی منایا جاتا ہے. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کا نام ہے شوکت حسین سیالوی, سلسلہ سیالویہ کے آپ جو ہے مرید ہیں, تو اس سلسلے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ناظرین بھی جان سکیں. اصل میں بنیادی طور پر یہ سلسلہ چشتیہ ہی ہے. اچھا. ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں حضرت شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ, جسے عام طور پر پیر پٹھان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بڑے حضرت صاحب ہیں. ان سے جیسے آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام سنتے ہیں, تاجدار گولڑا, ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے اور بہت سارے کام کیے دینی روحانی اعتبار سے, تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا عظیم کام کیا, آپ جانتے ہیں. تو وہ ہمارے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے ہی مرید اور خلیفہ تھے. اچھا ماشاءاللہ, کیا بات. اور اسی طرح جو ہے حضرت علامہ پیر معظم الدین صاحب, یہ بہت بڑا روحانیت کے بہت بڑے شہباز گزرے ہیں, وہ بھی حضرت کے خلیفہ اور مرید تھے. اور اسی طرح حضرت سید حیدر علی شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے ولایت میں, وہ بھی حضرت کے خلیفہ اور مرید ہیں, اور بہت سارے خلفاء ہیں. تو اس کے بعد حضرت ہمارا یہ پورا ایک سلسلہ ہے, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کے بیٹے, یعنی اس طرح یہ سلسلہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی, پھر حضرت خواجہ محمد دین سیالوی, پھر اس کے بعد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی. تو میں اپنے آپ کو جو سیالوی لکھتا ہوں, تو میں حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی, میں ان کا مرید ہوں. تو اس نسبت سے میں اپنے نام کے ساتھ سیالوی لگاتا ہوں. اچھا. تو اسی طرح جو ہے پھر حضرت کا وصال ہوا, کیونکہ میری اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی. تو حضرت کیونکہ 17 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کر گئے تھے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں. پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعنی جن کو جو ہے امیر شریعت کہا جاتا ہے, نائب شیخ الاسلام, یعنی شیخ الاسلام کے نائب حضرت خواجہ امیر شریعت حافظ محمد حمید الدین سیالوی, جو کہ وصال فرما گئے. ختم نبوت کے حوالے سے حضرت نے علالت کے باوجود کتنا عظیم کام کیا, وہ سب آپ جانتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے ان کے وصال باکمال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حافظ علامہ ضیاء الحق سیالوی, جو آستانہ عالیہ سیال شریف کے موجودہ سجادہ نشین ہے. اور آستانہ عالیہ سیال شریف کی یہ ایک خاصیت رہی ہے کہ آستانہ عالیہ سیال شریف کا جو بھی گدی نشین بنتا ہے وہ مکمل عالم دین ہوتا ہے. کیا بات. اور حافظ قرآن ہوتا ہے, اور مکمل وہ شریعت اور طریقت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. بالکل بالکل. حضرت باقی علماء ظاہر ہے کہ سجادہ نشین جو شخصیات ہوتی ہیں, جو گدی نشین حضرات ہوتے ہیں, ان کا پہلے درس نظامی کرنا واقعی ایک لازمی ہونا ضروری ہے. بالکل. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت دنیا بھر کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, عالمی میڈیا پر بھی خبریں جو ہے منظر عام پر آتی ہیں, تو انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو مکمل کامیابی انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں, محمد شاہ رخ فیروز قادری صاحب عالم ہو یا تاجر ہو, حکیم ہو یا طبیب ہو, کسی بھی شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہے تو ہر ایک کی یہ خواہش آرزو ہوتی ہے کہ مجھے حقیقی کامیابی مل جائے. بالکل بالکل. اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف نوعیت کے طور اور طریقے اپناتا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اگرچہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہوگی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا,
وہ دولت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں. جی جی، عمومی رجحان تو یہی ہے. جی بالکل. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میرے ہاں اگرچہ اولاد کی کثرت ہوگی تو مجھے حقیقی کامیابی مل جائے گی، وہ شادیاں کرنے لگ جاتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ علم ہوگا تو مجھے حقیقی کامیابی مل جائے گی، جی وہ علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل بالکل. یہ تو دیکھیں انسان کی اپنی ایک بنائی ہوئی سوچ ہے، یہ انسان کا اپنا ایک طرز عمل ہے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ انسانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقی کامیابی بہت زیادہ دولت جمع کرنے میں نہیں ہے. اچھا. اگر دولت جمع کرنے سے انسان کو کامیابی مل جاتی تو پھر یقیناً قارون کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قارون کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، اور اس کے خزانے کو اٹھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں 70 نوجوان ہوتے، یعنی 70 نوجوان صرف مطلقاً وہ خزانے کی چابیوں کو اٹھایا کرتے. اب آپ ذرا غور کریں. لیکن ہوا کیا کہ قارون جو ہے وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا، تو کامیابی تو نہ ہوئی نا. کامیابی. اسی طرح اگر کامیابی کی علامت بہت زیادہ علم ہوتا تو پھر شیطان ابلیس کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا. اس کے پاس کتنا علم تھا، اور وہ معلم الملکوت ٹھہرا، یعنی فرشتوں کا استاد، اور اس نے 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا، اور 6 کروڑ برس تک شیطان نے جو ہے وہ روئے زمین پر سجدے کیے. علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر شیطان کے سجدوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، لیکن شیطان کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ جب اللہ کریم نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا. اور یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، سجدہ کی 3 قسمیں ہیں: سجدہ عبادت، سجدہ تعظیم اور سجدہ توجہ. سجدہ عبادت وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے، اور سجدہ توجہ وہ ہے جو بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی جائے، اور سجدہ تعظیمی جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کیا. لیکن ابلیس اپنے غرور تکبر کی وجہ سے سجدہ اس نے نہیں کیا، اور الٹا کہنے لگا انا خیر منہم، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. بالکل بالکل. حضرت گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، یہاں ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہوگا. وقفے کے بعد ناظرین کرام اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو حقیقی کامیابی کس طرح ملے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر سناتا ہوا، نیکی کی باتیں بتاتا ہوا، عشق نبی سکھاتا ہوا. آپ کا اپنا میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب. گفتگو جاری تھی وقفے سے قبل کہ انسان کو حقیقی کامیابی کس طرح ملے. حضرت صاحب وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا، اور ساتھ میں میری گزارش ہے والدین کے حقوق پر بھی کچھ گفتگو فرما لیجیے گا. ٹھیک. میں عرض کر رہا تھا کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں الٹا اس نے بحث شروع کر دی، انا خیر منہم، کہ میں ان سے بہتر ہوں. اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی اس نے غرور تکبر کا مظاہرہ کیا. پھر اللہ کریم نے کیا حکم دیا؟ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو رجیم ہے، اب قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. تو اب دیکھیں کہ شیطان بھی کامیاب نہیں ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے اگر کامیابی ملتی. اسی طرح ملک در ملک فتح کرنے سے بھی انسان کو حقیقی کامیابی نہیں ملتی. بالکل. آپ سکندر اعظم کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں. سکندر اعظم جس نے ملک در ملک فتح کیے، جب دنیا سے جانے لگا گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر جب مجھے دفن کے لیے لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں. تو گھر والوں نے کہا یہ وصیت کیوں؟ کہنے لگے ہاں
لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ وہ سکندر اعظم جس نے ملک در ملک فتح کیے، آج دنیا سے وہ دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہے ہیں۔ اب جب انسان دیکھیں ہر دروازے سے مایوس لوٹتا ہے، پھر وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے باری تعالیٰ میں نے اپنے طور اور طریقے تو سارے آزما لیے، کہیں سے بھی مجھے کامیابی نہیں ملی، اب تو ہی بتا دے باری تعالیٰ مجھے حقیقی کامیابی کیسے ملے گی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا سے مطمئن ہو کر کے جانا چاہتا ہے اس انداز میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 یعنی حقیقی کامیابی کا اصول قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا، پہلی بات اپنے آپ کو پاک کر لے، وذکر اسم ربہ، دوسری بات اپنے رب کے نام سے اس کا ذکر کر، تیسری بات فصلی، نماز کو قائم رکھ۔ یعنی حقیقی کامیابی میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے 3 اصول یہاں بتائے، اگر تم حقیقی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو پاک کرو، اللہ کے نام سے ذکر کرو اور نماز کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھو۔ اللہ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں یہ قرآن کا اصول ہے کہ جہاں آیت میں اللہ کی عبادت کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ہی یعنی فوراً بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کی آیت میں اللہ کی عبادت کا ذکر، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا کتنا جو ہے وہ ایک بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح احادیث مصطفیٰ کی جانب ہم جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی جانب، تو میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں ان میں سے کون سی نیکی ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا، یہ نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ اب دیکھیں قرآن میں بھی اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حدیث میں بھی نماز کے بعد جو ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ما حق الوالدین، یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگرچہ ان کی بے ادبی اور گستاخی کرو گے تم جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے والدین کے ساتھ ہمیں انداز گفتگو بھی نرم رکھنا چاہیے، لہجہ دھیما ہونا چاہیے، بلند آواز سے والدین کی خدمت میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کے حسن سلوک کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت جہاں والدین کے حقوق کی بات ہے تو اولاد کے حقوق کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ عرب کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں جو شاعر بھی تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، میں نے تم پر احسان کیا جب تم بڑے تھے، میں نے تم پر احسان کیا جب تمہاری پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل۔ اب بیٹوں نے پلٹ کر جواب دیا ابا جان آپ نے ہم پر احسان کیا، ہم چھوٹے تھے، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے ہم پر احسان کیا، بڑے تھے، بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے ہم پر احسان کیا، ابھی ہماری ولادت ہی نہیں ہوئی، ہم دنیا میں نہیں آئے، پیدائش ہی نہیں ہوئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا جب تم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلا احسان جو میں نے تم پر کیا وہ میں نے تمہاری اچھی ماں کا انتخاب کیا، تو لہٰذا اچھی بیوی کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ اگر بیوی آپ کی نیک ہوگی، دیندار ہوگی،
تو یقیناً وہ بچوں کی تربیت بھی تربیت اچھی کرے گی۔ حقیقت۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علماء سے یقیناً ہمارے حاضرین ناظرین نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں گلی محلوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک گھر کے آگے سے گزر ہوا تو اس گھر سے آواز آئی کہ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں نے کہا امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے پلٹ کر جواب دیا، اماں جان امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے سن لی تو دیکھیں اس بیٹی کی دینداری، اس کی سچائی کو دیکھ کر آپ نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے لیے کہ میں ان کا جو ہے رشتہ مانگا، اور پھر وہاں سے رضامندی کا اظہار ہوا، اور جناب فاروق اعظم اس بیٹی کو اپنی بہو بنا کر کے اپنے گھر لے گئے، اس کے اخلاق کی بدولت، اس کے اخلاق اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو بات؟ اس لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے بیٹے کی ولادت ہو یا بیٹی کی ولادت ہو، اس کے کان میں اذان کہنا، سیدھے کان میں اذان کہنا، الٹے کان میں اقامت کہنا، یہ اولاد کا دوسرا حق ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں محمد شاہ رخ فیروز قادری صاحب، ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہ بہت بڑی غلطی پائی جا رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، دیکھیں بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہمارے بعض لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی خوشخبری آتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اور میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور الٹرا ساؤنڈ میں جب بیٹی جو ہے وہ اس کی رپورٹ آ جاتی کہ بیٹی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حمل گرا دیتے ہیں، جبکہ دیکھیں یہ بھی ایک قتل ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بہت ہی یہ برا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ دیکھیں اس طرح کے کام، بیٹیوں کو قتل کر دینا، یہ تو دور جہالت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ بالکل بالکل۔ اسلام وہ عظیم دین ہے، وہ پسندیدہ دین ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کا عمل جو بھی کرتے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا، وہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ دیہا یا دیہا علماء دونوں طرح سے پڑھتے ہیں، اس کے قبیلے کے 300 افراد نے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ اسلام کی شرائط پیش کریں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور نے اسلام کے شرائط پیش کیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن زار و قطار رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اب کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، زمانہ 60 سالہ زندگی میں نے کفر میں گزاری اور 70 لڑکیوں کا میں قاتل ہوں، کیونکہ قبیلے کا سردار تھا۔ 69 لڑکیاں قبیلے کی ہیں اور ایک بیٹی میری اپنی سگی بھی اس میں شامل ہے، کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو ہم اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ تو اس لیے جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اس کو بتا دے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کو مٹا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے اولاد ان کا عقیقہ کرنا اور پھر ان کی تعلیم و تربیت وغیرہ، تو یہ سارے حقوق جو ہے والدین کے ذمہ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب۔ محترم ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔